वेलकम बैक नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर शाहिदा वज़ारत मौजूद हैं। अब आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जो निजकारी का अमल है, ये पॉलिसी है, इसमें आपको शिकायत हैं, आप फ़िक्रमंद हैं और आप कुछ मिसालों से ये बताना चाहती हैं कि कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। इस पर हम सवाल करेंगे। नाज़रीन, यही हमारा आज का सवाल ये होगा कि निजकारी पॉलिसी है वो ये है क्या, और ये इसमें क्या सुक़म हैं, क्या ख़राबियाँ हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं मुल्क की इक़्तिसादियात पर, बेरोज़गारी बढ़ने का इम्कान जो नज़र आ रहा है। और जो इसके बाद भी हम एक सवाल करेंगे कि स्ट्रेटजिक जो है पॉलिसीज़ हैं, उसके असरात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि अगर हम अपने ममालिक में अपने मुल्क में ये पॉलिसी लाना चाहते हैं तो क्या गैर ममालिक में इसी तरह की पॉलिसी हो रही है, या ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी है और इसके में इम्कानात सही नज़र नहीं आ रहे आपको? पहला सवाल यही है कि पॉलिसी हमारी जो है निजकारी की वो है क्या? देखिए, हुकूमतें, चाहे ये मौजूदा हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमत हो, जब भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। उनकी बहुत कोशिश होती है कि वो प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से करें। अब उसकी ये वजह है कि बाहर के कुछ ममालिक हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका है, उनकी बहुत दिलचस्पी है हमारे प्राइवेटाइजेशन में। तो हमारी जो भी हुकूमत आती है वो आती तो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के आती है, मगर वो बाहर की गैलरीज हैं उनके लिए काम कर रही होती है। अब आप देखिए, लॉबीज चाहती हैं कि हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो डिक्टेट करे। मैं बताती हूँ उनके आपको, जी, पर मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ तो आपके प्लीज। समझ में आएगा कि अब पिछली जब हुकूमत थी, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जिस तरह ये हुकूमत एंथुजियास्टिक है उसी तरह वो भी बहुत थी। और उन्होंने जो साइन किया था IMF के साथ, माहिदा किया था, उसमें एक शिक ये भी थी, उनकी जो शराइत होती है IMF की, कि पाकिस्तान अपनी ये जो पावर सेक्टर है इसके जो शेयर्स हैं उनको इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? कि अब जब हमारे यहाँ जो पैसा आता तो अच्छा नहीं था? जी, अमेरिका की बहुत दिलचस्पी है पाकिस्तान के पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन में। इसी तरह जिस तरह हमारे कराची का हशर हुआ है, जी, मैं बताती हूँ, पहले मैं ये मुकम्मल कर लूँ। इसी तरह जिस तरह पिछली हुकूमत का था, इसी तरह इस हुकूमत का भी यही वो है कि उसने एक बहुत ही एम्बिशियस प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी का उसका ऐलान किया है। और हुकूमतें कहती तो ये हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रही हैं कि बहुत से इदारे हैं वो खसारे में चल रहे हैं, और चूंकि वो खसारे में चल रहे हैं तो वो एक बोझ बने हुए हैं बजट पे। मगर आप देखिए कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं, चाहे पिछली हुकूमत हो चाहे मौजूदा हुकूमत हो, वो आते ही सबसे पहले नेजकारी शुरू करते हैं पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श इदारों की। मिसाल के तौर पे पिछली हुकूमत ने भी यही किया, इन्होंने भी यही किया। OGDCL और PPL की प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने शुरुआत की। हालांकि PPL की जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल वो 61.6 बिलियन रुपए था, और OGDCL का जो नेट प्रॉफिट था पिछले साल वो 118.4 बिलियन था। तो बॉटम पे आ गया वो। जी, मगर मैं ये बता रही हूँ कि इसके बावजूद ये सबसे पहले इन्हीं के प्राइवेटाइजेशन शुरू करते हैं। इसकी क्या वजह है? अमेरिका की बहुत दिलचस्पी है पाकिस्तान के पावर सेक्टर में और पेट्रोलियम में और ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिनके ज़रिए आप किसी मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं, उस मुल्क की यानी कि बागडोर अपने हाथ में रख सकते हैं, क्योंकि वो मुल्क आपसे दबेगा अगर आपका पावर सेक्टर उसके शहरी आपकी पावर के जो शेयर्स हैं उसको मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, फिर आपको मजबूरी उनसे दबना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पिछले दिनों से काफ़ी खुद मुख्तारी का मुजाहिरा कर रहा है। हमने चाइना के साथ
سی پیک کے یہ جو معاہدے کیے ہیں یہ امریکہ کو اور مغربی ملکوں کو پسند نہیں آ رہے ہیں. تو اب اسی لیے وہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کراتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف پھر شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اور سی پیک کا یہ کیسے ہو رہا ہے, تو سی پیک پہ سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. اب اسی طرح اگر ہمارے پاور سیکٹر کے اور پیٹرولیم کے شیئرز ان کے پاس ہوں گے تو وہ ہمیں بہت ڈکٹیٹ کریں گے, جتنا ابھی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ کریں گے. امریکہ میں ایک کمپنی ہے, ایک جوئش کمپنی ہے, فرینکلن ٹیمپلٹن کمپنی. اچھا, وہ خاموشی سے ہمارے پاور سیکٹر کے شیئرز خرید رہی ہے. اچھا, پاور سیکٹر میں کوئی ایسی مثال دیں کہ ہمارے پاور جیسے کہ الیکٹرک ہے تو یہ جو آئے تو یہ متحدہ عرب امارات سے گھوم پھر کے, لیکن ان کا کیا تعلق ہے یہ جوش سے, یا یہ جو امریکہ کی کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ الیکٹرک کا, کراچی الیکٹرک جو پہلے تھی, یہ ایک یو اے ای کی کمپنی نے اس کو خرید لیا تھا, اور اب آپ دیکھا ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے جی, اور ان کا اسٹریٹجک تعاون بڑھ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے جو شیئرز ہیں, اب یہ تو یو اے ای کے ہیں تو وہ اسرائیلی کمپنیز بھی خرید سکتی ہیں, تو ڈائریکٹلی پاکستان کے الیکٹریسٹی کو اسٹریٹجک ہے یہ. تو اس لیے میں اتنے دن سے اس پہ بات کر رہی ہوں. وسائل جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ پہ چلے جی, جائیں گے. مگر میری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. میں بہت سالوں سے یہ سوالات اٹھا رہی ہوں, اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ فرینکلن ٹیمپلٹن کمپنی بھی بالکل خاموشی سے ہمارے پاور سیکٹر کے شیئرز خرید رہی ہے. اور پچھلی دفعہ جب حکومت نواز شریف کی حکومت تھی تو پاکستان کے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں اور جو ہماری حکومت کے زیادہ تر جو اہم عہدوں پہ فائز ہیں, ابھی بھی ایک خبر آئی تھی کہ ہماری منسٹریز کے جو سب سے اہم منسٹریز ہیں اس میں فارن نیشنلز اور ڈوئل نیشنلز ان کو ہیڈ کر رہے ہیں. اچھا جی, اور آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح جب ڈوئل نیشنل جو ہے وہ مشیر وزیر اعظم کے بن سکتے ہیں اور کورٹس بھی جو یہی کہتی ہیں, تو یہ تو سوال ختم ہو گیا. نہیں, سوال ختم نہیں ہوا. پچھلے جو سپریم کورٹ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ انہوں نے منع کیا تھا کہ پچھلی ایک چیف جسٹس نے, تو اگر اب آپ مسلسل ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں پاکستان کی کوئی 12-13 اہم منسٹریز ہیں, اس میں سب ڈوئل نیشنلز ہیں یا فارن نیشنلز ہیں. اور اسی طرح یہ تو صرف وزراء کی اور مشیروں کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ بہت بڑے پیمانے پہ بیوروکریٹس ہیں جو ڈوئل نیشنلز ہیں یا فارن نیشنلز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے پاکستانیوں کی جو ہیں تو نام کے پاکستانی مگر کام باہر کے ملکوں کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ سب مل کے پاکستان کی حکومت کو چلا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جب نواز شریف کی حکومت تھی تو جب نیچکاری ہو رہی تھی تو مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جو بیوروکریٹس تھے منسٹری آف پیٹرولیم میں, وہ جا کے اور بیوروکریٹس پہ اثر انداز ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مدد کیجئے کہ پاکستان کے یہ جو آئل اینڈ او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کے جو شیئرز ہیں ان کو امریکی کمپنیوں کے خریدنے میں مدد کیجئے, امریکی کمپنیوں کی. اور یہ ہمارے بیوروکریٹس تھے جو ڈوئل نیشنلز ہیں اور جو فارن نیشنلز ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ غلبہ ہے ڈوئل نیشنلز کا, فارن نیشنلز کا, تو وہ جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کی ویسا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ان کا وہ جو وہاں اوت اٹھاتے ہیں, جس ملک کے وہ شہری ہیں وہ اٹھاتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے لیے وفاداری کر رہے ہیں, مگر ہمارے لیے وہ ان کی جو وفاداری اپنے ملک کے لیے ہے وہ ہمارے مفادات پہ. دیکھیں آپ نے اتنے کنسرننگ صورتحال, تشویشناک صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے, تو یہ اسٹریٹجک جو ہے ہمارے اسیٹس ہیں اور یہ تو داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. بالکل داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ میرا کوشچن ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈس ایگری کریں؟ نہیں جی, بالکل داؤ پہ لگے ہوئے, اور بلکہ بڑے منظم طریقے سے ہم پاکستان کی حکومت کے لوگ
جو فورن نیشنلس ہیں یا ڈول نیشنلس ہیں یا پاکستانی ہیں مگر کام باہر والوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ سب بڑے ہی منظم طریقے سے ہمارے اسٹریٹجک سیکٹرز کو فورن کمپنیز کے اور فورن نیشنلز کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، اور مجھے اس کی بہت مجھے تحفظات ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ اور ملک اس طرح سے اپنے ملکوں کو نہیں چلا رہے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز میں جو ہے مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، ہمارے ادارے بھی مضبوط ہیں، اسٹریٹجک ادارے بھی مضبوط ہیں، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اس بات کو سمجھ کے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیا اب جان بوجھ کے نہیں سمجھا جا رہا یا کہیں غلطی ہو رہی ہے سمجھ کی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اکنامکس ایک ایسا مضمون ہے کہ وہ ہر ایک تو پڑھتا نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کو کچھ اس قسم کی چیزیں آپ کی نالج میں اس میں آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے، میرا تو فرض ہے کہ میں اپنی جو معلومات ہے اس کو اور لوگوں سے شیئر کروں، تاکہ شاید اگر کسی سے کوئی مس ہو گئی ہو کوئی پوائنٹ تو وہ ان کی اس میں آ جائے کہ ہمارے جو اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں ان کا پرائیویٹائزیشن سے نہیں شروع کرنا چاہیے۔ میرا یہ حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پرائیویٹائزیشن شروع کریں تو نان اسٹریٹجک سیکٹر سے کریں۔ اور آپ یہ باؤنڈری بتائیں گے 1 منٹ میں، آپ یہ بتا دیں کہ اگر ہم نان اسٹریٹجک کی اگر ہم فرق کریں تو ان لسٹ کیسے کریں ہم؟ مثال کے طور پہ آپ کا پاور سیکٹر ہے، وہ آپ کا اسٹریٹجک سیکٹر ہے۔ آپ کا پانی اگر ہے وہ آپ کا اسٹریٹجک وہ ہے۔ اگر آپ کی بجلی کا ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہ اسٹریٹجک ہے۔ اگر آپ کے اسٹیل مل ہے وہ اسٹریٹجک ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں ایک آرمامنٹ انڈسٹری ہے، ڈیفنس انڈسٹری ہے، آپ ہوائی جہاز بنا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اسٹیل مل کو کسی فارینر کے ہاتھ بیچ دیں گے تو پھر آپ کو اگر اسٹیل مطلب ایک سوال یہ آدھے منٹ کا کہ دیکھیں جو اسٹیل مل ہوئی ہے، جو پی آئی اے ہوئے ہیں اور جو تباہی ہے، اس کے پیچھے بھی وہی سوچ ہے، کہیں سے رسیاں ہل رہی ہیں، ان کے مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے، تو پی آئی اے بھی اس طرح جو ہے وہ نیچے آ گیا، اسمیش ہو گیا، بلڈوز ہو گیا، اور اسٹیل مل آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیں کہ پی آئی اے کا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ اب یہ جو بیرونی ہاتھ ہیں اس کے پیچھے، دیکھیے جو میں پی آئی اے کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ پی آئی اے بھی ایک اسٹریٹجک وہ ہے، اور اس پہ پیچھے ایک تو کرپشن ہے جس کی وجہ سے اس کے ادارے کا یہ حال ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ بھرتیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک خفیہ ہاتھ بھی میں کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ابھی جو منسٹر آف ایویشن تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس کے بارے میں کہ ان کی پائلٹس کی ڈگریاں صحیح نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پائلٹس کی ڈگریاں صحیح نہ ہوں، مگر ایک منسٹر کو یہ بیان دینے کے بجائے ان کو یہ چاہیے تھا کہ خفیہ طریقے سے ڈگریوں کی چھان بین کرواتے اور جن کی صحیح ڈگریاں نہیں ہیں ان کو فارغ کرواتے۔ اور ان سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، پرائم منسٹر نے نہیں پوچھا، کسی نے جواب دے نہیں کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کو پرائم منسٹر کو یہ کانفیڈنس میں لے کے یا ان کے کانفیڈنس سے کیا گیا؟ مجھے یہ تو نہیں پتا، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس سے ہوا کیا ہے کہ جب آپ نے یہ بیان دے دیا تو اس سے پی آئی اے کی ویلیویشن جو ہے، کمپنی ویلیویشن جو ہے نا، وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ تو اگر آپ یہ ایسا کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کمپنی کی ویلیویشن اس لیے کم کر رہے ہوں کہ کمپنی کو اگر اونے پونے بیچ سکتے ہیں اب آپ، تو باہر کا جو بائر ہے، چاہے انہوں نے جان کے کیا ہو چاہے بے جانے کیا ہو، چاہے نادستہ طور پہ کیا ہو، مگر ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے بہت پی آئی اے کی ویلیو میں بہت کمی ہوگی۔ تو اس وقت یعنی کہ اگر کوئی باہر والا یا ملک والا پی آئی اے کو خریدنے میں دلچسپی ہوگا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ منسٹر کے ایک سٹیٹمنٹ سے کمپنی کی قیمت بہت کم ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی تشویش میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم کچھ سوالات اور رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹا سا بریک۔